बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। 9 मई के हवाले से केसेस के फैसले आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, उनके सूबाई और कौमी असम्बली के अरकान को सज़ाएँ सुनाई गई हैं। अब दो ऑप्शंस डिस्कस हो रही हैं कि तहरीक इंसाफ इसके अंदर से कोई अपॉर्चुनिटी उसके लिए निकलेगी। इन फैसलों के बाद ये अपीलों में जाएंगे लोग और वहाँ से उनको हायर कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि तहरीक इंसाफ को मज़ीद कॉर्नर किया जाएगा और ऐवानों में मुस्लिम लीग नवाज़ की पोजीशन को मजबूत किया जाएगा। प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर कल जो सेनेट के इंतखाबात हुए खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कम अज़ कम एक नशस्त और जीत सकती थी, वो नशस्त क्यों उसने कॉम्प्रोमाइज़ की। और बहुत सी डिबेट हो रही है कि तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग हैं जो विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं, वो लोग कौन हैं, इसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए अमूर खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान साहब ने। इख्तियार वली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, 9 मई से मुतल्लिक केसेस के अब फैसले आना शुरू हो गए हैं। अब दो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। एक तो ये कि इन फैसलों के बाद तहरीक इंसाफ को मज़ीद कॉर्नर किया जाएगा और मुस्लिम लीग नवाज़ को ऐवान में मज़ीद मजबूत किया जाएगा। दूसरी अप्रोच ये है कि ये लोग अब अपीलों में जाएंगे और अपीलों में जाने के बाद वहाँ से इनको रिलीफ मिलेगा और समहाउ कोई डील होगी इमरान खान साहब की रहाई से मुतल्लिक अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ। आप कैसे देख रहे हैं इन फैसलों को, और आपको ये जो दो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, इनमें आपको कौन सी जो है वो रियलिटी के करीब तर दिखाई दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हैदर हयात खान। देखें, ये जो आपने बातें की है ना, ये सारी स्पेकुलेशंस पर मबनी है। और कि मतलब मुस्लिम लीग नून मजबूत होगी और इमरान खान कमजोर होगा और फलां होगा दिमका होगा, ये वैसे बातें हैं। असल बात ये है कि देखिए, 9 मई का जो वाकया है ना, वो हुआ तो था ना, उसको कोई डिनाई तो नहीं कर सकता। आग लगते हुए आपने भी देखी, बिल्कुल। जो आपने कोर कमांडर हाउस पे हमला आपने भी देखा, मैंने भी देखा। रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आपने टीवी या फुटेजेस पे देखा होगा, मैंने अपनी आंखों के सामने उसको, जिन्होंने आग लगाई है मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ, एंड दे आर फ्रॉम पीटीआई। जिन्होंने कर्नल शेर का मुजस्समा छोड़ा था, अगर कोई नहीं जानता तो मैं तो जाती तौर पर उन बंदों को मैं जाती तौर पर जानता हूँ कि दे आर फ्रॉम पीटीआई। और मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है। वो कहते हैं कि हमें भेजा गया था कि जाके आपने ये काम करना है। जिन्होंने जीएचक्यू रावलपिंडी पे हमला किया था, दे वर फ्रॉम पीटीआई। तो इस मतलब वाकया हुआ है। अब ये बात जो है ना, ये अक्सर कहते होते थे कि यार सजाएं नहीं सुनाई जा रही, सजाएं नहीं सुनाई जा रही। तो 9 मई का जो एक वाकया है, इसके अंदर इस एक वारदात के अंदर हजारों वारदातें हैं। इसका ट्रायल का कंप्लीट होना, फाइल का अदालत में पुट इन कोर्ट होना, फिर ट्रायल चलना, इट्स अ लॉन्ग लेंथी प्रोसेस। इट वाज अ लॉन्ग लेंथी प्रोसेस। और अभी भी हुनूज दिल्ली दूरस। देखें, जिस वाकये में पाक फौज अपने एक सिटिंग कोर कमांडर को नहीं बख्शती, डीजीआई जो थे उस वक्त के जनरल फैज हमीद साहब, उसको वो स्पेयर नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई कोई आसमान से तो नहीं आया था ना, कि जिन्होंने ये काम किया था, ये हरकत की थी, कोई मरीख से तो नहीं उतरा था। जमीन पर लोग थे, जमात के लोग थे, जमान पार्क में। ये बात मैं अवाम और आपकी यादाश्त ताज़ा करने के लिए कह देता हूँ कि जमान पार्क में इसके लिए बड़ी एक एक्सरसाइज की गई थी। पेट्रोल बम कैसे बनाए जाएंगे, किसने कब कहां पर कैसे हमला करना है, ये सारी चीजें थी। बिसाइड दिस, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर इनको प्रोसिक्यूशन के केसेस हमेशा बड़े कमजोर होते हैं। जो गवर्नमेंट का प्रोसिक्यूशन होता है वो बड़ा वीक होता है। ये लोग अगर बरी भी हो जाएं, ये लोग अगर का आज सजा हुई है, कल को जमानत हो जाए, ये सारे बरी हो जाए। अखलाकी तौर पर, मॉरली, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इट्स मोर लाइक अ ब्लैक स्टिग्मा ऑन देयर फोरहेड। ये उनकी सियासत पर, उनकी जमात पर, उनकी जमहूरी दावों पर, बुलंदोबांग नारों पर ये काला दाग है, एक कलंक टीका है। ये उन्होंने किया है। ठीक हो गया। सजा मिले, जजा मिले, माफी मिले, वो इसको एक साइड पे रखते हैं। बट इट वाज हैपेंड, ये हुआ और इसमें पीटीआई मुलविस थी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इख्तियार साहब ये भी बताइए कि कल खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शंस हुए और बल्कि मुबारक हो आप लोगों को, तो अब सेनेट पे भी 2/3 अक्सरियत मिल गई है और
اس میں ایک بڑا کردار پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی قیادت نے ادا کیا ہے. کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں، آپ کی طرف سے زیادہ کھیل رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے، علی امین صاحب آپ کی طرف ہے، عمران خان صاحب کی طرف ہے؟ کہ یار علی امین کے بارے میں تو میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ بیچارے پتہ نہیں کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ نہیں ہے. وہ آج کل ایسے لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ بھی نہیں ہے. جہاں پہ جن کے ساتھ ہونا چاہیے وہ ان کے ساتھ بھی نہیں ہے، وہاں بھی نہیں رہے. وہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی کی کرسی کی 4 ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ ٹوٹ چکی ہو اور وہ لرز رہی ہے، وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے. وہ اس وقت اپنی کرسی بچانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں. وہ اس ٹانگ سے توڑی زیادہ کس مجھے نے؟ کچھ دکھائی نہیں دیتا. اور 3 ٹانگوں پہ کرسی کب تک ان کی کھڑی رہے گی، یہ بھی آپ بھی دیکھ لیں گے، میں بھی دیکھ وہ لوں گا. ایک ٹانگ ہاں، کس نے توڑی ہے؟ ہمارے ساتھ جو الائنس انہوں نے کیا تھا اس میں ان کا اپنا بڑا ایک فائدہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جو ان کے ممبرز تھے 93 ممبرز تھے ہاؤس میں، ان کو انٹیکٹ رکھنا مشکل ہو گیا تھا. بمشکل ان کے پاس کوئی 3 درجن لوگ رہ گئے تھے، باقی سارے ان کے ٹوٹ رہے تھے. ان کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے کوئی ٹوکن منی بھی دی سی ایم ہاؤس بلا کے. اچھا. پھر اس کے بعد ایک انپوز کا فارمولا بھی بنایا گیا، اور پھر ان چیزوں کو مزید فول پروف بنانے کے لیے انہوں نے مرزا فریدی جیسے کریکٹرز کو بھی مارکیٹ میں لانچ کیا، جنہوں نے سر لاہور کو بھی لانچ تو چانگا وہ مانگا پہلے تھے، بنا ری دیا لانچ تھا، ہوئے ہیں وہ. پوری کے پی اسمبلی کو بھی چانگا مانگا بنا دیا، اور پوری خیبر پختونخوا کو بھی چانگا مانگا بنا دیا. اور انہوں نے دکھا دیا کہ جب ایک طاقتور مگرمچھ آتا ہے، ایک طاقتور شخص آتا ہے، تو وہ پھر سرکار بھی خرید لیتا ہے، ممبر بھی خرید لیتا ہے، اسمبلی بھی خرید لیتا ہے، اور سینٹ کی تو نشستیں بھی خرید اختیار لیتا صاحب ہے. تو آپ میرے خیال میں اختیار صاحب تحریک آپ انصاف جو بات کرتی تھی اب اس کی خود پوزیشن جو ہے ٹھیک وہ ہو گیا. نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب علی امین گڈا پور صاحب کے پاس 3 درجن کے قریب اراکین کا ساتھ ان کو دستیاب تھا، باقی لوگ جو ہیں وہ ان کو چھوڑ کر جا رہے تھے یا ان سے الگ ہو رہے تھے. پھر ایسے میں انہوں نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے سینٹ میں 2 تہائی اکثریت دلوا کے، یا آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے یہ فارمولا طے کر کے؟ ہاں، ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ڈیموکریسی کو. اگر ڈیموکریسی کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے تو استبل لگتا، اور پھر ممبرز بکتے، اور یہ خرید و فروخت ہوتی. اور مزے کی بات یہ بتاؤں آپ کو کہ بکنے والا مال جو تھا وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس تھا، ان کے گھر میں تھا، اور جو بیوپاری تھے وہ بھی ان کے اپنے تھے. اور آزاد کھڑے ہوتے اور وہ خرید لیتے. مطلب بکنے والا سودا بھی اور بیوپاری دونوں ادھر ہی سے تھے. اچھا، مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں، جو آپ نے پوچھا کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا. ہماری 4 سیٹیں جو تھی دیٹ واز ڈیم شور کہ ہم نکال لیں گے. یہ 4 سیٹیں اپوزیشن کی جو تھی اس پہ ہم شور تھے کہ یہ نکل جائیں گی. بالکل ٹھیک. ہماری جو 5ویں سیٹ تھی وہ اس اتحاد میں ہمیں لگا کہ اس میں جو کوئی پوائنٹس کے حساب سے کمی پڑ رہی تھی تقریباً. آپ کو پتا ہے کہ جو ایک ایم پی اے ووٹ ڈالتا ہے تو اس کا وہ بڑا ٹیکنیکل اور اس کے میتھمیٹکس کے فارمولے کے ساتھ جاتا ہے کہ میں اپنا ووٹ حیدر حیات خان کو دے رہا ہوں. یہ سردار مہتاب صاحب کا بڑا مشہور ایک واقعہ ہے. جب وہ سینیٹر بنے تھے جی جی. وہ چند پوائنٹس سے بنے تھے خیبر پختونخوا اسمبلی سے، اور اس وقت ان کو کس نے ووٹ دیا تھا وہ نام مجھے بھول رہا ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ووٹ دے رہا ہوں فلاں کو، اگر وہ پاس نہیں ہوتے تو دین اٹ مے بی کاؤنٹ آن دا پارٹ آف سردار مہتاب عباسی. اور وہ جو پروپورشنیٹ ووٹ ان کا چند اس کا ایک حصہ ان کو ملا، وہ پاس ہو گئے. تو صحیح. دس از وٹ ہم نے جو گین کیا، ہم نے 5ویں سیٹ میں پاکستان تحریک انصاف سے یہ گین کیا ہے، نو ڈاؤٹ ان اٹ. بالکل ٹھیک. سر آخر میں یہ بتائیے گا، ابھی پاکستان تحریک انصاف نے 5 اگست کو لاہور میں مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت بھی مانگی اور اعلان بھی کیا ہے. آپ کی حکومت فیسیلیٹیٹ کرے گی؟ اب ٹھیک ہے احتجاج تو نہیں ہے، یہ تو جلسہ ہے، تو جلسے کی اجازت تو دیں گے نا آپ لوگ پھر تحریک انصاف کو؟ سر بات ایسی ہے کہ جلسہ کریں، شوق سے کریں، ضرور کریں، جلسے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن انتشار پہ لانے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں. ہمیں حیدر حیات خان، اگر ان کے بیہاف پر، ان پہ تو ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے. اگر آپ ہمیں یہ شورٹی دے سکتے ہیں یا ایشورنس دے سکتے ہیں کہ اس میں انتشار نہیں ہوگا، یہ آتے ساتھ پولیس والوں پہ فائرنگ نہیں کریں گے، یہ رینجرز کو گولیاں نہیں ماریں گے، یہ اپنے کارکنوں پہ فائرنگ نہیں کریں گے، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا،
اس میں خون خرابہ نہیں ہوگا، یہ آگ نہیں لگائیں گے مینار پاکستان کو جس طرح انہوں نے بلو ایریا میں آگ لگائی، جس طرح انہوں نے کرنل شیر کے مجسمے کو آگ لگائی، انہوں نے زیارت ریزیڈنسی کو، قائد اعظم کے گھر کو نہیں بخشا۔ اگر یہ مینار پاکستان کو بھی آگ نہیں لگائیں گے تو یہ ایشورنس آپ مجھے دے دیں، میں آج آپ کو ایشورنس دے دیتا ہوں کہ ہم ان کو اجازت دے دیں گے۔ مشکل ہے دے پھر سکتے ہیں آپ؟ یعنی آبویسلی نو۔ مشکل ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو ویری مچ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ تھینک یو۔ ناظرین، اسلام مسلم لیگ نواز کے مرکزی رہنما اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو ان کی آپ نے سنی۔ پروگرام میں ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف سے شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے، کہیں نہ چاہیے گا، اسٹے ود اس۔ جی بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ 9 مئی کے حوالے سے اب کیسز کے فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پروگرام کے حصے میں اس پر گفتگو کریں گے کہ کیا تحریک انصاف اب مزید کارنر ہوگی یا اس میں سے ایک اپرچونٹی نکلے گی تحریک انصاف کے لیے۔ پھر کل خیبر پختونخوا میں جو سینٹ کے انتخابات ہوئے، تحریک انصاف ان انتخابات کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھ گئی، تو عمران خان کی رہائی کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھنے میں کیا قباحت ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور اس کے لیے مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شوکت یوسف زئی صاحب نے۔ شوکت یوسف زئی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو شوکت بھائی یہ بتائیے گا، آپ بطور ایک کارکن عمران خان صاحب کے، جو سینٹ انتخابات ہوئے ہیں کل، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کو؟ جو کچھ ہوا ہے، آپ کو تسلی ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، جب بھی سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی، نون لیگ یہ پیسوں کی بھرمار کر دیتے ہیں، وہاں پہ ریل پیل ہو جاتی ہے، کچھ لوگ بک جاتے ہیں۔ تو اس دفعہ پوری کوشش ہوئی کہ پیسوں کا کھیل جو ہے وہ ختم ہو جائے اور صوبے کو اس بدنامی سے بچایا جائے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا عمل ہوا ہے۔ یہ جو سینٹ ہوتا ہے بیسیکلی یہ تو صوبے کی نمائندگی ہوتی ہے نا، تو صوبے کی نمائندگی ہو رہی ہے، تو کم از کم وہ لوگ جو پیسہ لگا کے آتے ہیں سینٹ کے اندر، ان کا راستہ روکا جا سکے۔ تو بہرحال میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا عمل ہوا ہے۔ صوبائی حکومت نے بڑے سنجیدہ کوشش کی اس کے لیے، اور اگر وہ دیکھیں، اگر یہ اس کو اوپن بھی چھوڑا جاتا تو پھر اس کے بعد جو حالات ہوتے، اتنی خبریں چلتی کہ فلاں بک گیا، فلاں یہ ہو گیا۔ اب تو دیکھیں نا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہمیں ایک سیٹ 2 اور مل جاتی، لیکن نہ بھی مل سکتی تھی۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ہمیں مل جاتی، کیونکہ نہیں، آپ کو سینٹ کے الیکشن جو ہے نا، اپنے لوگوں پر اعتماد نہیں ہے جو خیبر پختونخوا میں الیکٹڈ لوگ ہیں؟ دیکھیے، سینٹ کے الیکشن میں ہر دفعہ لوگ جو ہے وہ بک جاتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے بات ہے نہیں۔ مجھے اپنے لوگوں پہ تو اعتماد ہے، اور میں بڑے عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کہ لوگوں نے کہا کہ جی ایم پی ایس ناراض ہیں اور بڑے بڑے دعوے ہوئے ہیں کہ جی آپ دیکھ لینا، تو ہم نے دیکھ لیا۔ سب سے زیادہ ووٹ ہمارے تحریک انصاف کے لوگوں نے لیے ہیں، اور جو باغی ہوئے تھے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ جی ان کو ووٹ پڑ جائیں گے، کسی نے ووٹ نہیں ڈالا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ تو ثابت ہوا ہے نا کہ تحریک انصاف۔ شوکت بھی 2 بڑی اہم چیزیں ہیں، ایک تو آپ نے کہا کہ پیسے والے جو ہیں ان کو دور رکھنا مقصد تھا حکومت کا، صوبائی حکومت کا، اس وجہ سے آپ لوگوں نے ایڈجسٹمنٹ کی، اور دوسرا آپ نے کہا کہ یہ صوبے کی نمائندگی ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ تحریک انصاف کے اندر سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ مرزا آفریدی، یہ ان کو صرف اس وجہ سے سینٹ میں ٹکٹ دیا گیا ہے اور اب منتخب کروایا گیا ہے کیونکہ یہ پیسے والے ہیں، اور باوجود اس کے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، انہوں نے 9 مئی کے بعد اپنی پارٹی بھی تبدیل کی تھی، اس سے پہلے یہ مسلم لیگ نواز میں تھے، وہ بھی چھوڑ کر یہ تحریک انصاف میں آئے تھے۔ سیکنڈلی، جو تحریک انصاف شارٹ سیٹس جیت سکتی تھی، آپ لوگوں نے وہ سیٹس بھی جو ہے وہ کمپرومائز کی، اور الٹیمیٹلی ہوا کیا؟ اب سینٹ میں حکومت کو 2/3 اکثریت مل گئی ہے، اس کے کتنے سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ ہے تحریک انصاف کو؟ دیکھیں، اب یہ تو باتیں ہیں نا، یہ تو پروپیگنڈا ہے، پارٹی کو مزید تفریق ڈالنے والی باتیں ہیں۔ ابھی الیکشن ہو گئے ہیں، جو ہونا تھا ہو گیا ہے، پارٹی نے ڈیسیجن لینا تھا، پارٹی نے ڈیسیجن لے لیا ہے، اور جو لسٹ جاری کرنی تھی وہ کہا گیا ہے، بتایا گیا ہمیں کہ عمران خان نے جاری کی ہے۔ تو میرے خیال سے پھر اس پہ یہ کہنا کہ جی اب اس لسٹ میں کیڑے نکالنا کہ یہ فلاں کیوں آ گیا، اس کو ٹکٹ کس نے دیا، ہمیں تو یہی بتایا گیا نا کہ عمران خان نے دیا ہے۔ تو اگر 2 دن بعد یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے بھی آ جائیں گی، اگر عمران خان نے نہیں دیا ہے تو پھر ہم کھل کر بات کریں گے، لیکن اگر عمران خان نے ٹکٹ دیا ہے، جس کو بھی دیا ہے،
میرے خیال سے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے, ہمیں اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ عمران خان جیل میں ان کو بہتر سمجھے, ان کو بہتر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے. تو باقی پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں, اختلافات بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں, لیکن اب معاملہ گزر گیا ہے, بس کیا کنسیکوینسز ہوں گے, اس سے زیادہ اور کیا ہوں گے جو ہمارے خلاف ہو رہے ہیں, نہیں اس سے لیکن زیادہ اب بھی آپ ہوں گے. دیکھیں نا, اب دیکھیں اس وقت قومی اسمبلی میں بھی 2/3 اکثریت ہو گئی, سینٹ میں بھی 2/3 اکثریت ہوگی. تحریک انصاف پہلے ہی سمجھتی ہے کہ اس کے اوپر سختیاں ہیں, ایسے میں ایسی قانون سازی جسے آپ لوگ مزید سپریس ہو یا ادروائز بھی, تو رستہ تو صاف آپ لوگوں نے کر دیا حکومت کے لیے. دیکھیں, ایک بات یاد رکھیں کہ اس سے زیادہ قانون سازی, سخت قانون سازی یہ نہیں لا سکتے ہیں, اس لیے کہ پھر اس کے بعد ان کی بھی باری آنے والی ہے. تو یہ اتنے سیانے ہیں, جاتے جاتے میرے خیال سے اب یہ واپس ان چیزوں کو واپس کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ساری زندگی انہوں نے رہنا نہیں ہے. یہ تو جو اسٹیبلشمنٹ کے سہارے ان کو حکومت ملی ہوئی ہے, سارے وقت ان کے پاس نہیں ہو سکتا. یہ تو اب ظاہر ہے, ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں, ملک کہاں چل رہا ہے, سب کچھ تو رکا ہوا ہے, معیشت چلی گئی ہے. آپ کے جو گلوبل جو وہ ہے ادارے ہیں, شیل, وہ مختلف ادارے جو ہیں وہ آپ دیکھیں نا, وہ بند ہوتے جا رہے ہیں, نکل گئے ہیں پاکستان سے. تو اور آپ کے ایکسپورٹ جو ڈکلائن ہو رہی ہے, تو معیشت کے جو دعوے ہو رہے ہیں, تو روپیہ تو گر رہا ہے, روپیہ میں اور کمزور ہو گیا ہے, اور اچھا شوکت صرف قرضے بڑھ رہے ہیں. شوکت یہ بتائیے گا, جو نمبر گیم تھی خیبر پختونخوا اسمبلی کی, اس اعتبار سے کم ایک مزید جنرل نشست پاکستان تحریک انصاف حاصل کر سکتی تھی, جو جو ایڈجسٹمنٹ کے نتیجے میں آپ نے حکومت کو دی. جو لسٹ باہر آئی, جو پاکستان تحریک انصاف کلیم کرتی ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے نام فائنل کیے ہیں, کیا عمران خان صاحب کو اس ایڈجسٹمنٹ کا بتایا گیا ہے آپ کے نزدیک؟ اور اگر نہیں بتایا گیا تو عمران خان صاحب نے اتنے ہی نام کیوں دیے جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں, جو ایک نشست مزید تحریک انصاف جیت سکتی تھی, اس پر عمران خان صاحب نے کسی کا نام کیوں نہیں دیا؟ دیکھیں, میرے علم کے مطابق عمران خان صاحب کو بتایا گیا تھا, اور انہوں نے بالکل یہ کہا تھا جو نام فائنل ہوئے ہیں یہ عمران خان کی طرف سے ہیں. لیکن میں اگین یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ نام نہ ہوئے عمران خان کی طرف سے, تو 2 دن بعد تو ویسے بھی ملاقاتیں تو ہوتی ہیں, تو یہ کون سے بڑی بات ہے, آپ کو سامنے باہر بات آ جائے گی. اب یہ تو دیکھیں نا, پارٹی میں پھوٹ ڈالنے والی بات ہے نا, کہ میں کہوں کہ جی دیکھیں ہم اتنی سیٹیں جیت سکتے تھے اور اب نہیں جیتے, تو یہ اب اپنی حکومت کے خلاف شروع ہو جاؤں. یہ دیکھیں, یہ کام میں نہیں کر سکتا, اور میں سب کو یہ کہتا ہوں, جتنے بھی ہمارے پارٹی کے لوگ ہیں جو یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یہ زیادتی ہو گئی ہے, اگر ہوئی ہے تو ہو گئی ہے. اب اس کے بعد زیادتی یہ ہوگی کہ ہم اپنی حکومت کو کمزور کریں, اپنی پارٹی. اب دیکھیں 5 اگست پہ فوکس کرنا ہے ہم نے سب کو. اصل ایشو یہ ہے کہ ہم نے تحریک چلانی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے, اور ملک میں رول آف لا کے لیے, اور مہنگائی جو غربت بڑھتی جا رہی ہے, عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم نے اپنے ایسا عوام کو ملانا ہے. اب یہ باتیں چھوڑیں کہ جی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک چلیں, کے اندر میں شوکت بھائی اس تحریک سے متعلق بھی آپ سے سوال کروں گا, لیکن اس سے پہلے مجھے مختصراً بتائیے گا کہ مراد سعید صاحب بھی کل سینٹ کا انتخاب جیتے ہیں, ان کے بارے میں بھی بڑے باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ تو حلف ہی نہیں لے سکتے, وہ آئیں گے ہی نہیں حلف لینے کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مراد صاحب جو ہیں وہ مستقبل میں ہمیں سینٹ میں دکھائی دیں گے حلف لیتے ہوئے؟ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھو, پہلے تو یہ تھا نا کہ ان پہ کانٹا لگا ہے, وہ نہیں آ سکتا, وہ نہیں جیت سکتا, وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. چلو یہ معاملات تو ابھی آہستہ آہستہ درست ہو گئے نا, انہوں نے الیکشن لڑ بھی لیا, جیت بھی لیا. اب ان کی مرضی ہے, وہ کب آتے ہیں نہیں آتے ہیں, لیکن کم از کم یہ تو ثابت کر دیا نا کہ کانٹا لگانا جو ہے وہ صرف عوام کا کام ہے, اور کوئی کانٹا نہیں لگا سکتا. اچھا, یہ بھی بتائیے گا شوکت بھی آپ نے عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق بات کی, پھر آپ نے کہا مہنگائی کے خلاف, ملک میں لاقانونیت کے خلاف بڑی ملٹیپل ایجنڈاز ہیں. پاکستان تحریک انصاف اب جو حکومت مخالف تحریک چلا رہی ہے, تحریک ماضی میں ہم نے وہ دیکھا وہ کامیاب ہوتی ہیں جو اسپیسیفک ایجنڈاز کے اوپر کام کرتی ہیں. تحریک انصاف کا اسپیسیفک ایجنڈا کیا ہوگا؟ ابھی جو 5 اگست کو عمران خان صاحب نے کہا کہ تحریک کا جو ہے وہ کلائمیکس ہوگا, وہ اپنے نقطۂ عروج پر ہوگی. اسٹریٹجی کیا ہے, کس طریقے سے آپ اس کو نقطۂ عروج پر لے کر جائیں گے 5 اگست تک؟ اور سیکنڈلی 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیے 1 پوائنٹ ایجنڈا تو ڈیفینیٹلی یہی ہے نا کہ رول آف لا, کیونکہ رول آف لا تو نہیں ہے ملک کے اندر, جمہوریت برائے نام رہ چکی ہے, عدالتیں انصاف نہیں دے رہی,
26ویں ترمیم کے بعد تو عدالتیں تقریباً مفلوج ہیں. آپ دیکھیں سارے فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ رول آف لا کے لیے، کیونکہ اس میں دیکھیں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حکومت کو پرواہ بھی نہیں ہے اس چیز کی. دہشت گردی بڑھ رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے حکومت کو. کہاں ہے وزیر داخلہ؟ کیا کتنی دفعہ وہ بلوچستان گیا ہے، کتنی دفعہ وہ خیبر پختونخوا آیا ہے کہ جی دہشت گردی کا جو صورتحال ہے اس کو دیکھ لے، پولیس سے ملے، سیکورٹی اداروں سے ملے. کوئی آپ کو اس کی سوائے اس کے کہ جی کرکٹ میچ ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے ادھر جا رہا ہے، اور یہاں پہ فلاں پل کا افتتاح ہو رہا ہے جو بارش میں آپ نے دیکھے بہت ساری سڑکیں بیٹھ گئی اسلام آباد کی. یہ دیکھیں یہ کرپشن کی جو چیزیں ہیں نا، یہ ان سے اب نکلنا ہوگا. ہمیں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ملک سنک ہو رہا ہے ان حرکتوں کی وجہ سے، اور معیشت تو بالکل بیٹھ گئی ہے. اب جتنے قرضے آپ نے لینے تھے لے لیے، لوگوں کو مقروض کر دیا آپ نے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ مزید قرضے لیں گے. تو قرضوں پہ آپ نے ملک چلانا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کوئی ایسی پالیسی لے کر آئے، اپنے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے کام کریں. آپ جو بار بار ہم کہتے رہیں کہ جی افغانستان کے ساتھ آپ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں تاکہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے اس سے آپ کو نجات مل سکے، ٹھیک کمی ہو آ گیا. سکے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیزیں فارن شوکت پالیسی بھائی، کو میرے پاس دیکھیے. وقت کم ہے. میں 2 امپورٹنٹ چیزیں آپ کے ساتھ مزید ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ ابھی اس سینٹ انتخابات کے لیے تحریک انصاف کی قیادت، صوبائی قیادت بیٹھی صوبے کی اپوزیشن کے ساتھ، یعنی جو وفاق میں گورنمنٹ ہے. آپ لوگ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ دیکھیے رہائی کے لیے تو آپ کو پتا ہے کہ جب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور یہ کسی اور کی نمائندگی کر رہی ہے نا، وہ تو دیکھیں نا، وہ کوئی آزاد پارٹیاں تو نہیں ہیں. اور نہ ہی مجھے جے یو آئی کوئی آزاد لگ رہی ہے، کیونکہ جب بھی وقت ضرورت پڑتی ہے وہ ان کے پاس مل جاتی ہے، جب ضرورت نہیں ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اپوزیشن کے ساتھ لگا لیتی ہے. تو یہ تو دیکھیں اس ملک کا المیہ رہا ہے کہ ہمیشہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہی ہیں. کہیں نہ کہیں دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہو جاتی تو مسلم لیگ نون آ جاتی، نون کی ختم ہو جاتی تو پیپلز پارٹی آ جاتی، اور یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے سہارے ہوتے تھے. یہ تو پہلی دفعہ ہے نا کہ تحریک انصاف نے وہ لیا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک قسم کا کی مخالفت لی ہے. باقی تو آپ دیکھیں اتنی مخالفت اور اتنی ریزسٹنس جو ہے وہ آج تک کسی پارٹی نے نہیں کی ہے. اور پھر بھی آپ دیکھیں کہ اتنی ریزسٹنس کے باوجود کہ آپ سے سب کچھ چھین لیا گیا، نشان بھی چھینا، پھر بھی خیبر پختونخوا میں حکومت بن گئی. بالکل ٹھیک. اور اور پھر بھی اتنی بڑی تعداد میں یہی لوگ آئے. پوائنٹ ہے کہ آپ لوگوں سے پارٹی نشان بھی چھینا گیا، پھر مخصوص نشستیں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہوئی، مخصوص نشستیں بھی حکومت کو ملیں. ابھی ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، 9 مئی سے متعلق کیسز کے فیصلے جو ہیں وہ اب ایکسپیکٹڈ ہیں کہ جلدی آئیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے مزید لوگ اس حوالے سے آپ پہنچ سکتے ہیں، نااہلی کی مزید تلواریں لٹک رہی ہیں اب تحریک انصاف کے لوگوں پر؟ دیکھیں اس حکومت سے تو آپ یہ خیر کی توقع نہیں کر سکتے نا. اس حکومت میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ رول آف لا نہیں ہے، انسانی حقوق نہیں ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں ہے. یہ تو صرف وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو کیسے کمزور کیا جائے. وہ تو شہر کا بچہ ہے، وہ تو پڑا ہوا ہے، وہ اس کو آپ جتنے بھی تکلیف دیں وہ پڑا ہوا ہے. آج تک تو بیمار ہی نہیں ہوا الحمدللہ. نہ اس نے کوئی بہانہ بنایا کہ میرے سر میں درد ہے یا مجھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ ہوتا ہے لیڈرشپ. اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کتنا ظلم کر سکتے ہیں. آپ نے جتنا ظلم ٹھیک ہو گیا. کیا آپ اس ظلم کو قائم رکھ سکتے ہیں آگے چل کے؟ پھر آپ یہ ظلم برداشت کر سکیں گے؟ پھر آپ یہ کہہ سکیں گے میں بیمار ہوں مجھے چھوڑا جائے؟ جو اس وقت یاسمین راشد کے ساتھ کیا جا رہا ہے، بیماری کی حالت میں اس کو اٹھا کے جیل ڈال دیا گیا ہے. بالکل ٹھیک تو ہو گیا. میرے خیال سے یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، ملک کے لیے بھی اچھی نہیں ہے اور سیاسی عمل بالکل کے لیے ٹھیک ہو بھی گیا. اچھا نہیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ شوکت یوسف سعید صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت یوسف سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو ان کی آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ریحام خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. ان سے بات کریں گے انہوں نے جو نئی سیاسی جماعت بنائی ہے وہ بنانے کا مقصد کیا ہے اور آئندہ چند سالوں میں وہ اس جماعت کو کہاں پر دیکھ رہی ہیں. کہیں نہ جائے گا، اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ملک میں اس وقت تقریباً 166 رجسٹرڈ سیاسی جماعتیں موجود ہیں. ایسے میں پاکستان ریپبلک پارٹی کے نام سے ریحام خان صاحبہ نے ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا ہے. اس جماعت کا منشور کیا ہوگا؟ موسٹ امپورٹنٹلی ریحام خان صاحبہ اس جماعت کے پلیٹ فارم سے خواتین تک، نوجوانوں تک، کسانوں تک، اس ملک کی عوام تک رسائی کیسے حاصل کریں گی؟ ان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ اگلے 5-10 سال میں وہ اس سیاسی جماعت کو کہاں پر دیکھ رہی ہیں؟ ان تمام چیزوں کو پروگرام کے سلسلے میں ڈسکس کریں گے اور اس کے لیے مجھے جوائن کیا خود ریحام خان صاحبہ نے. سربراہ
پاکستان ریپبلک پارٹی کی. میڈم بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. تو یہ بتائیے گا کہ 166 رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز اس وقت ملک میں موجود ہیں, ایسے میں پاکستان ریپبلک پارٹی کے نام سے آپ نے نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا ہے. آپ نے کسی سیاسی جماعت کو جوائن نہیں کیا, اور اگر اپنی پارٹی بنائی ہے تو کیا پلان کیا ہے آپ کا, منشور کیا ہوگا, اور کس طریقے سے آپ پبلک تک پہنچیں گے اس جماعت کو لے کر؟ دیکھیے میں کیسے رسائی حاصل کروں گی کسانوں تک, نوکری پیشہ لوگوں تک, خواتین تک, نوجوانوں تک, تو پہلے تو سوال کا جواب دے دوں کہ میری رسائی ہے آن اے ڈیلی بیسس ہے. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کسی کافی شاپ میں بیٹھ کے سیاست کی, جمہوریت کی باتیں کرے. تو آپ میری اپنی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, اور انشاءاللہ جب ویب سائٹ لائیو ہوتی ہے آپ دیکھیں گے کہ آن اے ڈیلی بیسس مجھے لوگ کیا بتا رہے ہیں. جو لوگ آپ کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں ان کی زبانی آپ سنیں گے کہ وہ کیا سوچتے ہیں. آپ ان کی زبانی سنیں گے جو کہ ایکچولی ٹیچرز ہیں, خواتین ہیں, سنگل پیرنٹس ہیں, وڈوز ہیں, اور وہ لوگ جو کہ کاروبار چلا رہے ہیں, چھوٹی موٹی دکان چلا رہے ہیں, ان کی کیا دشواریاں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے جیسے وجہ فرمایا کہ اتنی زیادہ سیاسی جماعتیں ہیں, لیکن میں سمجھ رہی تھی کہ مجھ جیسی خاتون یا آپ جیسے کسی نوجوان اینکر کی بھی نمائندگی پارلیمنٹ میں تو بڑی دور کی بات ہے, ہمارے کسی بیچارے کسی پارٹی کے پریزیڈنٹ کے عہدے تک نہیں دکھائی دے رہی تھی. اس وجہ سے مجھے لگا کہ نمائندگی ہی نہیں ہے تو آواز تو ان کی ہونی چاہیے. اور اگلے 5-10 سال میں تو بہت ایک ایمبیشس پلان میں لے کے آئی ہوں, لیکن اغراض و مقاصد بہت سمپل ہیں. مجھے لگتا ہے کہ مجھ جیسے لوگ, آپ جیسے لوگ جو کہ نوکری پیشہ ہیں, جو کہ مڈل کلاس ہیں, جو کہ اپنے پیسے جوڑ کے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بندوبست کرتے ہیں, ان کو اعلیٰ تعلیم دلانے کا خواب دیکھتے ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی نہ بیوروکریسی میں, نہ کسی بزنس میں, نہ سیاست میں ان کی جگہ ہی نہیں بنتی, بلکہ ان کو نوکریاں ہی نہیں ملتی. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی نوکریاں پاکستان میں نہیں ملتی, اور ان کو پھر ملک چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مجھ جیسی لوگوں کی فیملیز اکنامک مائیگرنٹس ہیں, اور میرا ننیال بھی, ددیال بھی پاکستان میں ان کے لیے جگہ نہیں تھی, کیونکہ پاکستان میں صرف چوروں کی اور کرپٹ لوگوں کی اور ان لوگوں کی جگہ ہے جو کہ انکمپیٹنٹ ہیں, جن کو باہر کمپیٹیٹو مارکیٹس میں جابز نہیں مل سکتی. تو انہوں نے ہمیں یہاں سے بھگایا ہے, اور ساری ریسورسز پہ نیچرل بھی اور کریٹڈ بھی ان کے اوپر براجمان ہیں. اچھا میڈم, آپ نے بات کی نوکری پیشہ افراد, مڈل کلاس لوگ, سنگل پیرنٹس, یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اس وقت آپ نے اپنی گفتگو کے اندر خود بتایا کہ اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. ایسے میں پاکستان کے سیاسی حالات کو اور پاکستان میں سیاست کرنے کے انداز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سمجھتی ہیں کہ یہ لوگ اپنی سپیس بنا سکتے ہیں؟ جو آپ نے بات کی کہ آپ چاہتی ہیں کہ ان لوگوں کی نمائندگی ہو, ایسے لوگ ایوانوں تک پہنچیں, تو ان حالات میں کیسے یہ لوگ آئیڈیلی کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیے, بنا سکتے ہیں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا حیدر. بنانا پڑے گا, ہمیں آغاز کرنا پڑے گا. چونکہ کوئی اور نہیں کر رہا تھا تو پھر میں نے اس چیز کا آغاز کیا, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ کہیں سے آپ انیشیٹ تو کریں. یہ تو غلط بات ہے نا کہ کوئی غلط کام آپ کے سامنے ہو رہا ہو اور آپ اس کے اگینسٹ کوئی پلان نہ رکھتے ہو, کوئی ریزسٹنس نہ رکھتے ہو, کوئی منصوبہ بندی نہ رکھتے ہوں. تو یہ تو اس طرح ہے حیدر, ایک انالوجی میں آپ کو دوں گی کہ جیسے باہر ملکوں میں ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کے گھر میں اولاد ہوتی ہے تو آپ کے بچے کے نام پر ایک چھوٹا سا پودا ملتا ہے کہ آپ اپنا وہ پودا لگائیں کہ وہ بعد میں درخت پھلے پھولے. لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ وہ کہیں پلانٹ کرتے ہیں تو اس گھر میں آپ نہیں رہتے, وہ گھر بک جاتا ہے یا آپ موو کر جاتے ہیں. تو ضروری تو نہیں کہ آج آپ جو پودا یا جو بیج لگائیں اس کا سایہ آپ ہی کی اولاد کے اوپر ہو. یہ تو آنے والی نسلوں کے لیے کہیں نہ کہیں تو ہمیں شروع کرنا پڑنا تھا. دیکھیے, پچھلے 50 سالوں میں نے صرف لوگوں کو کمپلین کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے سوال پوچھا کہ جو موجودہ سیاسی جماعتیں تھیں ان میں میں نے وہاں کیوں نہیں جی بالکل, میرا شمولیت اگلا اختیار سوال آپ سے کی. یہی تھا کہ آپ نے اگر سیاسی سفر کا آغاز کرنا تھا تو آپ نے کیوں پہلے کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن نہیں کیا؟
کیونکہ حیدر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی وہ سوچ رکھتی ہے جو میں سمجھتی ہوں ہماری 24 کروڑ عوام جو مڈل کلاس ہے جو وہ خواب دیکھ رہے ہیں. یہ لوگ جو سیاسی جماعتیں جس نیت سے بنتی ہیں جس مقصد سے بنتی ہیں وہ ایک ذاتی مفاد ہے. وہ بس اپنا بیٹا اپنی بیٹی کو پالیٹکس میں لانے کے لیے اس کو وزیر اعظم اس کو چیف منسٹر بنانے کے لیے آتے ہیں. یہ ہمارے لوگوں کی نمائندگی کے لیے نہیں بنائی جاتی. مجھے لگا کہ میری سپیس نہیں ہے, میں میچ نہیں کرتی تھی. اینڈ آف کورس آپ یہ سوچیں گے کہ میں تو پھر ایک ریلیٹیولی پریولیج سرکل سے ہوں, لیکن میں بھی سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ میرے مسائل نہیں سمجھتے. تو عام جو طبقہ ہے وہ تو 300-400 روپے دہاڑی بھی نہیں بنا رہا. یہ ان کو کیسے, یہ تو ان کی نمائندگی کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کی زندگیاں اتنی مختلف ہیں. یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو کوئی خلائی مخلوق ہے, یہ پاکستانی ہے ہی نہیں. ان کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے مسائل نہیں ہیں اور ہمارے مسائل ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتی تھی کہ کہیں بھی میں میچ کر سکتی ہوں. ان کی عجیب عجیب باتیں, ان کو 5 منٹ ان سے گفتگو کرنا انسان برداشت نہیں کر سکتا. یہ کسی اور ہی سیارے سے آئے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو باتیں کہہ رہی ہیں, جس وقت جواد احمد صاحب نے اپنی پارٹی بنائی تھی تو تقریباً یہی باتیں جواد احمد صاحب کی تھیں. آج بھی وہ یہی گفتگو کرتے ہیں کہ اسی کلاس کو وہ ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں, اسی کلاس کی وہ جو ہے وہ نمائندگی چاہتی ہیں ایوانوں میں. لیکن ہم نے دیکھا کہ جواد صاحب بھی ایک نان فیس ہے آپ کی طرح, ان کو وہ رسپانس نہیں ملا. آپ کو کیوں رسپانس ملنے کی امید ہے؟ کیوں لوگ آپ کو جو ہے وہ, اگر آپ سیاسی میدان میں اترتی ہیں, کل کو الیکشن لڑتی ہیں, آپ کی جماعت کے پلیٹ فارم سے لوگ الیکشن لڑتے ہیں, کیوں لوگ ان کو ووٹ کریں گے جب ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں لوگوں نے نہیں ووٹ کیا ان کو؟ حیدر پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کی جو پریزنس ہوتی ہے اور لوگوں کی جو ایک ڈائریکشن ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. میں اور پارٹیز کے بارے میں یا ان کے سربراہان جو ہیں ان کے بارے میں کامنٹ نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے اتنی نالج ان کے بارے میں نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے آج بیٹھی ہوں اور میرے پاس ووٹ ہے, ٹھیک ہے, ایک عورت کے پاس ووٹ ہے. آپ کو اگر میں ایک ایگزامپل دوں کہ 75 سال لگے 3 نسلیں لگی اس بات کے لیے کہ باہر ملکوں میں مغربی ممالک میں خواتین کے پاس ووٹ کا حق آئے. تو بات یہ ہے کہ میں بار بار سٹریس کر رہی ہوں کہ پودا آپ اس لیے لگاتے ہیں کہ آغاز تو ہو. اور دوسرا میری جو آپ لوگ سب جانتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آن ریکارڈ آپ ظاہر ہے یور باؤنڈ کے کچھ سوالات مجھ سے کریں which is fair enough, لیکن آف ریکارڈ آپ کو پتا ہے کہ کتنی زیادہ میڈیا کے لوگ ہیں جو کہ چاہتے تھے کہ میں سیاست میں آؤں اور ان کی نمائندگی کروں. کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم جن چینلز میں کام کرتے ہیں وہاں کیمرہ مین 25,000 روپے جو کہ منیمم ویج کی وائلیشن ہے اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے اور ان کو پھر 4 مہینے تنخواہ نہیں ملتی. ان کی نمائندگی نہیں ہے, حالانکہ وہ ان تمام بڑے سیاستدانوں کو کور کر رہے ہوتے ہیں. تو مقصد بات کرنے کا یہ کہ میرا جو طریقہ کار ہے اور میری جو پرسنالٹی, آپ نے دیکھا ہے کہ ایک دفعہ میں کوئی تہیا کر لیتی ہوں تو اگر کوئی کچھ بھی کہے, چاہے کوئی بہت بھی طاقتور ہو, میں ٹکر لے لیتی ہوں. اور آئی تھنک کہ مجھے بہت زیادہ پذیرائی بھی ملتی ہے, ایکسیپٹنس بھی ملتی ہے. اور جب سے میں نے اس سیاسی جماعت کا بس ابھی نام اناؤنس کیا ہے, اعلان کیا ہے, وہ بھی میں نے اس لیے کیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ جو بجٹ آیا ہے وہ انتہائی عوام دشمن تو کہنا اس کے لیے ایک سافٹ ورڈ ہوگا. میں نے اس لیے آغاز کیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ ہمارا جو کاروباری طبقہ ہے وہ FBR کے جو 37A جو بڑے ڈریکونین یہ لاز لے کے آئے ہیں ان کے اوپر پروٹیسٹ نہیں کریں گے. I wanted to make sure کہ I would push people into action. I'm very happy کہ ہم نے 19 جولائی کو ایک پروٹیسٹ کیا, ایک دن کے لیے شٹ ڈاؤن کیا, تو ان کو بات کم از کم مان گئے ہیں. ابھی بھی نوٹیفیکیشن نہیں آئی. تو I am a different person and ٹھیک ہو I گیا, believe that I will get things done. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, ہم نے بھارت میں دیکھا عام آدمی پارٹی, وہ بھی ایک مڈل کلاس کی پارٹی بنی انیشلی, اب تو خیر اس میں بہت سے لوگ آ گئے, لیکن جس وقت وہ پارٹی اس قابل بنی کہ وہ ایوان میں پہنچ سکے اس وقت تک اس میں کچھ فارمر بیوروکریٹس آ چکے تھے, انٹلیکچوئلز آ چکے تھے. آپ نے یہ جماعت بنانے کا جب اعلان کیا ہے, کیا ایز آف ناؤ آپ کے رابطے میں ہیں ایسے انٹلیکچوئلز, ایسے کوئی لوگ جو میٹر کرتے ہوں پالیسی میکنگ کے اندر, بہتر اپنا رول پلے کر سکیں, جن کو مستقبل میں ہم آپ کی پارٹی کے پلیٹ فارم سے دیکھیں؟ مجھے جی بہت ایک اوور ویلمنگ رسپانس آیا ہے اور ان لوگوں سے بھی رسپانس آیا جن کو میں wanted to avoid, to be quite honest, without naming names. تو کچھ بڑے نام ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اب وہ کسی شاید سیاسی جماعت سے تھوڑا ہیں, سا آپ آؤٹ نام بے آف شک نہ لیجئے,
क्या वो किसी मैं सियासी नाम जमात नहीं से? लूंगी, लेकिन बड़ी बड़ी सियासी जमातों से, एग्जिस्टिंग अच्छा, सियासी जमातों से भी हैं, ऐसी सियासी जमातों से हैं जो कि अभी पावर में है, और उस सियासी जमात से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया है, जिस सियासी जमात से आप समझेंगे कि वो मुझे अवॉइड करना चाहेंगे, जिसकी जो कि आजकल सियासी जमात बंद है, जो खैबर उससे भी पख्तूनख्वा बहुत में बरसर ओवरवेलमिंग इक़्तिदार है। रिस्पॉन्स आया है। जी। तो दोनों से आया है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि तीनों जो बड़ी आप सियासी जमातें कहें, या एक मतलब एक दो मजहबी जमातों से भी, जो कि आप बड़े सियासी प्लेयर्स वाली जमात कहें, उनके लोग उनसे तंग हैं। मैं आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, मैं कोई जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाह रही। आई डोंट वांट टू शो ऑफ कि देखें जी हमारे पास कौन आया है। मैंने जमात का नाम जो रखा था अपना आपके तवसत से, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह जी रही हूँ प्लीज। हैदर। इसका नाम मैंने रिपब्लिक इसलिए रखा है बिकॉज आई एम अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, जैसे कि डेमोक्रेटिक जो पार्टीज कहती हैं कि वो डेमोक्रेटिक हैं, वो एक्चुअली मॉब बिहेवियर में और मॉब रूल में बिलीव करती हैं। और मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ की तो सियासी जमातों में अंदर भी कोई जमहूरियत नहीं है, इनके लीडर्स में भी जमहूरी रवैये नहीं है, बहुत ऑटोक्रेटिक है ये। लेकिन बाहर मुल्कों में भी आपको जमहूरियत के नाम पे फैशिज्म और मॉब बिल्कुल ठीक, बिहेवियर नजर आ रहा है। बिल्कुल मैं ठीक। जब प्लेटो रिपब्लिक से इंस्पायर होकर बात करती हूँ, तो मैं उसकी तीन असूल को फॉलो करने की कोशिश तो कर सकती हूँ कि एक, आपके इंटेलेक्चुअल्स हों, फिलोसफर्स हों, जिनको एक्चुअली कोई उनका अपना पर्सनल स्टेक ना हो। फिर आपके कुछ लोग होते हैं जो कि उनके डूअर्स होते हैं, जो कि उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जिनको हम आम आवाम कहें। और फिर ऑफ कोर्स जो प्रोड्यूसर्स हैं, दीज आर ऑल, ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल सो ठीक। इंटेलेक्चुअल से बहुत से राब्ते हैं, कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि किसी ने 11 किताबें लिखी हों। आपको पता है कि आजकल लोगों की खुदा ना खास्ता आप किताबों के टाइटल्स पढ़े तो उसमें ही मुझे स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नजर आती ठीक हो हैं। गया। मैडम, मैडम आखिर So I'm looking at genuine people. I've had a huge response from younger people. बिल्कुल ठीक। और आखिर में younger ये people बताइएगा, एक वो हैं। आखिर में जी। ये बताइएगा, एक तो आपका प्लान क्या है मुस्तकबिल में, किस हल्के से आप इलेक्शन लड़ना प्रेफर करेंगी, और सेकेंडली आपने एक प्रोग्राम में कहा कि आप चाहती हैं कि जो सियासी बाबे हैं वो अब सियासत से रिटायर करें, हो जाएं, और आप कोशिश करेंगी कि कुछ 4-5 बाबे जो हैं उनको आप रिटायर कर सकें। उनके बारे में आपने मज़ीद कहा कि जो अपडेटेड नहीं है, आउटडेटेड हैं और गलत इमोजीज भी भेजते हैं, वो टू बी प्रिसाइज आप बता सकती हैं कौन से हैं इस? देखिए, वो लोग हैं जो कि जहां बोलना होता है वहां बोलते नहीं है, और जहां मुंह बंद रखना होता है वहां कुछ ज्यादा बोल जाते हैं। एंड आई डू थिंक कि उनका शायद सॉफ्टवेयर भी अब अपडेट नहीं हो सकता। हम एआई के जमाने में हैं। हम और मैंने एक एग्जांपल भी बताया कि कल परसों जो इतना एक हॉरिफिक वाकया हुआ है बलूचिस्तान में, जी। उसके ऊपर, और मुझे पता है कि वो गलती से उन्होंने भेजा होगा, लेकिन इट्स obviously these people are just not fit for purpose। तो इनको मैं इनसे कोई पर्सनल जिद नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ मेरे सोशल टर्म्स हैं, लेकिन देखिए, गलत हरकत अगर मेरा बेटा भी करेगा, अगर गलत पार्टी को सपोर्ट करेगा या गलत नजरिए को सपोर्ट करेगा, तो मैं तो प्रिंसिपल स्टांस लिया, तो मेरी आप जिंदगी है इलेक्शन कहाँ इसलिए से कि लड़ेंगी? जहाँ, देखिए, मेरा तो अभी दिस पार्टी इज नॉट फॉर मी। ये इसलिए नहीं है कि मैं कहाँ से इलेक्शन लड़ूंगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हैंड ऑन हार्ट, मैंने ये नहीं अभी सोचा इसके बारे बिल्कुल ठीक। में। पार्टी अगर डिसाइड करेगी कि मुझे इलेक्शंस यहाँ से लड़ना चाहिए है और इस तरह से पोजीशन करना चाहिए, पार्टी विल डिसाइड। दिस इज बिल्कुल नॉट फॉर ठीक। मी टू डिसाइड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे यूसी, वार्ड, काउंसिल से रिप्रेजेंटेशन आए, वो हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की रिप्रेजेंटेशन, वो डिसाइड करें कि मैडम आपको यहाँ से लड़ना चाहिए। आई एम ऑल अबाउट लिसनिंग टू पीपल। तो अगर मैं आवाम की नुमाइंदगी करने की बात कर रही हूँ, तो मुझे भी तो सुनना चाहिए ना कि पार्टी बिल्कुल में ठीक। क्या कहा जा रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच रेहाम खान साहिबा, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़ खान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हैदर हयात खान और इनसाइड की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान